Hello and Assalamu alaikum listeners and viewers. This is me your host Fahad Yunus और शो है मेरी कहानी। और जनाब जैसा कि मेरी कहानी में हम लोग पाकिस्तान से दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे ऐसे अपने मेहमानों को इनवाइट करते हैं जो इस शो में आकर अपनी जिंदगी की कामयाबी की कहानी सुनाते हैं और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। तो जनाब आज के स्पेशल एपिसोड में 14 अगस्त के दिन हम लोग जो है वो लाइव बात करने जा रहे हैं अपने स्पेशल गेस्ट से। इन्हें हमने पहले भी अपने शो में शामिल किया था और आज हमारे साथ लाइव हैं न्यूयॉर्क से पीरजादा मोहम्मद अमीन साहब। और पीरजादा मोहम्मद अमीन साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये काम बहुत सारे करते हैं, लेकिन स्पेशली मैं इस वक्त कह सकता हूँ कि ये यूथ इन्वेस्टर है पाकिस्तान की तरफ से यूएन में। और इन्होंने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की यूथ असेंबली की एक सालाना कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और पाकिस्तान से ये वो वाहिद यंगस्टर थे जिन्होंने ये अटेंड की कॉन्फ्रेंस। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा एहसास है और पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया और इस वक्त हमने इन्हें लाइव लिया है न्यूयॉर्क से। हमारे साथ हैं पीरजादा अमीन भाई। मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे दोबारा अपने शो में इनवाइट किया। जी हमारे लिए बायस एजाज है अमीन भाई। और हम लोग जो है आपको स्पेशल आपका थैंक्स आपको बोलते हैं कि आपने स्पेशल टाइम निकाला। इस वक्त जो है वो वहाँ पे मिडनाइट है, तो बहुत शुक्रिया। और हम लोग जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे लिसनर व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद पिछला एपिसोड मिस किया होगा आपके साथ। तो थोड़ा सा अमीन भाई बताइएगा अपने बारे में और आपके पास माशाल्लाह बैकग्राउंड है पाकिस्तान के हवाले से भी, तो डिटेल में जरा बताइएगा। सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान में जो है तो बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है तो काम किया है। इस तरह नेशनल यूथ असेंबली हो गई है और ग्लोबल वॉलंटियर नेटवर्क एक न्यूजीलैंड की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने जो है तो बहुत सारे कैंपेन किए, जिनके थाईलैंड में, रवांडा में, कोस्टारिका में बहुत ज़्यादा काम जारी है। और जिस तरह आपने अपने व्यूअर्स को बताया है कि मैंने यूनाइटेड नेशन की यूथ असेंबली में पाकिस्तान को अभी रिप्रेजेंट किया है। ये 3 डे कॉन्फ्रेंस है हुआ है अभी और ये हर साल इनके एक समर यूथ असेंबली होती है और एक विंटर यूथ असेंबली होती है। तो मैंने पाकिस्तान को इस साल जो है तो समर यूथ असेंबली में रिप्रेजेंट किया है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैंने अपने मुल्क को यूनाइटेड नेशन जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है तो रिप्रेजेंट किया, जिसमें 1000 से भी ज्यादा नौजवान थे उनकी जनरल असेंबली में। और हर मुल्क से जो है तो यूथ आई थी अपने ममालिक के मसला डिस्कस करने के लिए और इनके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए हर मुल्क से हजारों की तादाद में नौजवान आए थे। जी सही, ठीक हो गया अमीन भाई। तो अमीन भाई जरा अपना बैकग्राउंड बताइएगा, आपका जो है वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो पीर साहब ऑफ मानकी शरीफ के घराने से है। पीर साहब ऑफ मानकी शरीफ वाज वन ऑफ द मेन person after the creation of Pakistan. He had played a vital role in the creation of Pakistan. उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार था पाकिस्तान के बनने में। अगर आप देख लें तो NWFP में एंटी पाकिस्तानीज बहुत थे। अगर आप गफ्फार खान को जानते हैं, एक पश्तून लीडर थे लेकिन जो कि एक एंटी पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक वाहिद हस्ती थी जो कि पीर साहब ऑफ मानकी शरीफ पीर सैयद मोहम्मद अमीनुल हसनात थे, कि जिन्होंने एक तहरीक चलाई। जब कायद-ए-आज़म 1945 में मानकी शरीफ आ रहे थे तो उनके साथ गाड़ी में लियाकत अली खान बैठे थे और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है तो बन जाएगा। जब मानकी शरीफ वो पहुंच गए तो उस वक्त हमारे दादा जान ने जो है तो तकरीबन 500 उलमा मशाइख को इकट्ठा किया और जब वो वहां पर पहुंच गए, वहां बातें भी कुछ की, तो एक एग्रीमेंट हुआ था शरिया लॉ का कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लामी निज़ाम होगा। वो लेटर आज भी हमारे साथ वो एग्रीमेंट मौजूद है।
تو اس وقت تقریباً 500 علماء مشائخ ہمارے دادا نے اکٹھے کیے تھے، اور ہر علماء مشائخ کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو وہ تحریک اس 1945 کے نومبر کے مہینے سے شروع ہوئی، اور جب وہ مانکی شریف سے قائد اعظم واپس جا رہے تھے تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو کہا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بننے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی. تو پیر صاحب آف مانکی شریف کا یقیناً ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. اور پھر ایک ریفرینڈم ہوا تھا اس وقت کہ جو کہ پیر صاحب آف مانکی شریف نے بہت بڑے مارجن سے جیتا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کو پاکستان میں شامل کریں گے. اور پھر پیر صاحب آف مانکی شریف نے آج لوگ دعوے کرتے ہیں کہ پاک چائنا کی جو یہ فرینڈشپ ہے تو اس میں ہم نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. 1947 میں جب ورلڈ پیس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا چائنا بیجنگ میں، اس میں ماؤ زیڈونگ جو کہ ایک چائنیز ریولوشنسٹ تھے، پریزیڈنٹ تھے، وہ ان کی صدارت میں آئی تھنک کہ فرام اوور 120 کنٹریز سے ڈیلیگیشنز آئی تھی پاکستان کی طرف سے. پیر صاحب آف مانکی شریف گئے تھے، اور he had played again I will say that a vital role in the friendship of Pak China because اس وقت پاک چائنا کا اتنی دوستی نہیں تھی یا اتنا بڑا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور پیر صاحب آف مانکی شریف نے امن کے لیے ایک بہت بڑا ایڈریس کیا تھا وہاں پر اس سیمینار کو، اس کانفرنس کو، جس سے پھر ماؤ زیڈونگ اور پیر صاحب آف مانکی شریف کی بڑی اچھی دوستی بھی رہی. پھر پاکستان میں جب چیون رائے who was the government official of the Chinese government، وہ جب پاکستان آئے تھے تو پیر صاحب آف مانکی شریف نے انہیں پشاور میں ریسیو کیا تھا. تو آئی تھنک پیر صاحب آف مانکی شریف واز great personality for Pakistanis, and he is a great personality for Pakistani because he had played a vital role in the creation of Pakistan, and not just the creation of Pakistan, he had played a vital role in the friendship of Pak China. ماشاءاللہ بہت زبردست. یقیناً جو ہے وہ آپ کے سکھانے میں سے ہیں. تو امین بھائی، ہم لوگ جاننا یہ چاہیں گے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے بڑوں سے یقیناً سیکھی ہوں گی، اور اس وقت ماشاءاللہ آپ جس مقام پر ہیں یقیناً یہ آپ کو ویسے میں بھی ملا ہے. تو ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے ابھی جو آپ نے ریسنٹلی کانفرنس اٹینڈ کی UN کی طرف سے، اور آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا وہاں پر، تو ذرا بتائیے گا کیسا ایکسپیرینس رہا، یہ کیسے پاسبل ہوا، اور کیا کیا وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی آپ؟ It was a great experience for me. میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں نے جو ہے تو پاکستان کو یونائٹڈ نیشن جیسے بڑے ادارے میں ریپرزینٹ کیا. یونائٹڈ نیشن جو ہے تو اس وقت I think it's the most biggest organization in the world working for the betterment of humanity, betterment of the people. ان کے 17 جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں they are very tough to achieve because ان کا جو 2030 کا ایجنڈا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ 2030 میں ہم یہ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو اچیو کریں گے. تو I think just 14 years are being left for the achievement اور 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں جو یہ غربت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، خوراک کا مسئلہ ہے، تو اسی طرح بہت سے اور ممالک ہیں جہاں پر یہ مسئلے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے تو اسے اچیو کریں. تو اس حوالے سے جو ہے تو یہ ہر سال جو ہے تو ایک دو بار جو ہے تو یوتھ اسمبلی کا اجلاس کراتے ہیں، جس میں 1000 سے زیادہ نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان اپنے ممالک کے ایک فیوچر لیڈرز جو ہوتے ہیں انہیں بلاتے ہیں اس گول کو، ان گولز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ ان کا کیا رائے ہے اس بارے میں، اسے کس طرح اچیو کر سکتے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو یوتھ آر دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر آف ایوری نیشن. Youth can play a vital role in the betterment of a nation. ہماری جو یوتھ ہے I think
they can do anything they want. وہ اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. یہ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں تو اسے اچیو کرنے میں یوتھ جو ہے تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے تو یہ اجلاس بلایا تھا, اور اس میں ہر بندے کو جو ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہزار سے بھی زیادہ یوتھ آئی تھی, اور بہت مشکل کام ہے کہ اتنے لوگوں کو جو ہے تو یہ ٹائم دے. تو اس میں ایک چھوٹا بہت شارٹ ٹائم ہر بندے کو دیا گیا تھا جس میں وہ ایڈریس کرے اسے کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کی ایک اور بات بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے تو یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کا یہ کہنا ہے کہ وی شوڈ get united with the youth of the world because there are more than 2 billion youth in this world. اور اگر یوتھ کو یہ اپنے ساتھ اکٹھا کرے اور وہ اپنے ساتھ جو ہے تو انہیں لے کر چلے تو آئی تھنک کہ 2030 سے پہلے یہ جو ہے تو یہ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کر لیں گے. تو اس حوالے سے ان لوگوں نے ایک اجلاس بلایا تھا, اور اس میں بہت بڑے ٹیلنٹڈ یوتھ ڈیلیگیٹس نے جو ہے تو بڑے اچھی باتیں کی, اور ان گول کو اچیو کرنے کے لیے بڑے اہم مشورے بھی دیے. ہر ملک کی اپنی اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں جو ہے تو مصیبتیں ہیں, جس طرح پاکستان میں امن کا مسئلہ ہو گیا ہے یا ہیلتھ کا ہو گیا. تو اس حوالے سے ہر بندے نے جو ہے تو بڑے اچھے پازیٹیو ایڈیشن کی ہے ان کی ایجنڈے میں, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یوتھ کو لے کر چلیں گے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ یوتھ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا امین بھائی. تو امین بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے سننے اور دیکھنے والے جو ہے وہ جاننا چاہیں گے, آپ کو فالو کرنا چاہیں گے, یا وہ آپ کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو آپ کی کوئی ویب سائٹ, کوئی لنک, فیس بک لنک, آپ سارے وہ مینشن کیجیے گا تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں. میری فیس بک کی جو آئی ڈی ہے تو وہ پیرزادہ .امین, فیس بک /پیرزادہ .امین کے نام سے ہے, اور میری ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے www.pmaminofficial.com. تو دے کین ایزیلی کانٹیکٹ می, اور ویسے انسٹاگرام پہ بھی اور ٹویٹر پر بھی پیرزادہ محمد امین کے نام سے میری آئی ڈیز ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو امین بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ مزید کچھ ایسا کوئی واقعہ, کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے آڈینس سے, کوئی آپ کے مائنڈ میں ایسی چیز ہو یا کوئی ایسا خاص واقعہ جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ نے کہیں نوٹ کیا ہو, بتانا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں. اصل میں وین یو کم ٹو فورن تو آپ کو جو کہ فورن کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا نظریہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. So as a delegate, as a representative at the United Nations Youth Assembly, ہمیں بہت سے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ہم ملے ہیں اور ان کا نظریے کا بھی پتہ چلا ہے. تو میکسیکو کے جتنے ہو گئے, جتنے بھی اراؤنڈ دا ورلڈ جو کہ یو این کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, کام کرتے ہیں, جتنے بھی یوتھ ڈیلیگیشنز تھی, تو ایک یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے بارے میں بہت پازیٹیو تھنکنگ وہ کرتے ہیں, وہ بہت پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. ان کا یہ جس طرح ہم سوچتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ پالیسیز گورنمنٹ کی ہو گئی یا کچھ گورنمنٹ آفیشلز جو ہے تو لوگوں کو محروم رکھتے ہیں اوریجنل انفارمیشن دینے سے. تو ایک یہ ہے کہ وہ پالیسیز آ جاتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہیں, ان کی بالکل پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. یہ لوگ, ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں, دہشت گرد صرف مسلمان نہیں ہوتے, دہشت گردی جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ نہ انسان ہے, نہ مسلمان ہے, نہ کرسچین ہے, نہ ہندو ہے, نہ سکھ ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو دہشت گرد ہے, کیونکہ آپ کیسے اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ شہید کر سکتے ہیں. ابھی بھی نیو یارک میں کچھ ریلیجیس ایکسٹریمزم, جس طرح یہاں پر الیکشنز جاری ہیں, پریزیڈنشل الیکشن, تو یہ ہے کہ لوگ ریلیجیس ایکسٹریمزم پھیلانے کے لیے ابھی اس طرح کے کچھ واقعات
ہو رہی ہیں. آج بھی یہاں پر ایک مولوی کو, ویل نون مولوی کو, جو بنگلہ دیش سے آئے تھے یہاں پر ایک ایونٹ میں حصہ لینے کے لیے, تو انہیں یہاں پر مار دیا گیا. تو ایک یہ ہے کہ یہاں پر ابھی پریزیڈنشل الیکشن کی وجہ سے تھوڑی ریلیجس ایکسٹریمزم پھیل رہی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے. امریکنز ہمارے بارے میں یہ نہیں سوچتے, امریکنز ہمارے ساتھ ہے. آج بھی یہاں پر جب میں ڈاؤن ٹاؤن میں تھا تو ایک ریلی نکل رہی تھی فری ایجپٹ کے نعرے سے, اور ایجپٹ میں جتنے مسائل ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو ایجپٹ کے حقوق کے لیے ایک ریلی نکل رہی تھی. تو اس میں بہت سارے امریکنز تھے جو کہ مسلمز نہیں تھے, جو کہ کرسچینز تھے, جو کہ سکھ تھے, جو کہ ہندو تھے. تو یہ ہے کہ اگر ہم ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر یہ بھولنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں بھولنا ہوگا کہ ہم سکھ ہیں, ہمیں بھولنا ہوگا کہ ہم ہندو ہیں, ہمیں اپنے مذاہب کو بھولنا ہوگا. کیونکہ اگر کوئی دہشت گرد, ابھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر مسلمان دہشت گردی کرتا ہے تو پھر یہ آتا ہے کہ یہ اس نے جو ہے تو دہشت گردی کی, لیکن اگر کوئی اور کرتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی مینٹلٹی لیول تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کوئی بیمار ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے. تو ایک یہ ہے کہ وہ تمام جہاں یہاں پر جو ہے تو یہاں پر ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, اور ایک ریس ہے کہ یہ اپنے آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو تھوڑا پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ویسے اگر جتنا میں نے یہاں پر دیکھا ہے تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے تو یا نہیں چھوڑتے ہیں یا ان سے محبت نہیں کرتے. یہاں پر یہ بہت مسلمانوں کی قدر بھی کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک میکسیکن ڈیلیگیشن کے ایک ریپرزینٹیٹو تھے, تو انہوں نے اپنے پروفائل پکچر پر فری پیلسٹائن اور فری غازہ کا بیک گراؤنڈ پکچر لگایا ہے. تو یقیناً میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ کم از کم ایک میسج تو چلا گیا کہ they all are with us. ہمارے فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں معصوموں پر, تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے تو دہشت گرد ہے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. they are against this. تو ایک یہ ہے کہ پیس اینڈ جسٹس, اف یو وانٹ پیس اینڈ جسٹس تو ہمیں یونائٹڈ رہنا چاہیے ہر وقت. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیے اگر اب گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ جتنی بھی پاورفل ہو جائے وہ عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ تو جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ تو صرف گورنمنٹ چلاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ تو عوام بناتے ہیں. جب تک عوام کچھ نہیں کریں گے تو آئی تھنک گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اب یونائٹڈ نیشن کا اگر میں آپ کو مثال دوں تو ان کے 17 جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے لاکھوں کی تعداد میں والنٹیئرز ہیں, ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تو ممبرز ہیں آف اسٹیٹ ہیں, ممبر آف ریجنز ہیں, ان کے جگہ بجگہ جو ہے تو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے. تو ایک یہ ہے کہ وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو وی شوڈ گیٹ یونائٹڈ. تو ایک یہ ہے کہ میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر وہ امن کا مسئلہ ہے, اگر وہ صحت کا مسئلہ ہے, اگر وہ خوراک کا مسئلہ ہے. اب پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنا صرف آرمی کا کام نہیں ہے, پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنا صرف پاکستانی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی مٹا دیں. اگر آپ دیکھ لیں تو وی آر اے لٹل بٹ لیٹ. پاکستان میں دہشت گردی تھوڑی پہلے سے پھیل گئی تھی, تو اب یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنے میں. تو یہ ہے کہ وی شوڈ میک وائٹل رول ان دا اینڈنگ اپ ود دا ٹیررزم. So we should get united with the government and army. زیادہ امین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں لائیو جوائن کیا, اور ہم لوگ جائیں گے پھر بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. مزید کچھ بولنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ کہ میں پاکستانی عوام کو, جتنے پاکستانی نیشنل ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, انہیں آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے تو ترقی اور امن کی راہ پر گامزن ہو. اور ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ وی شوڈ گیٹ یونائٹڈ ایز اے نیشن. یہ بات نہیں کہ آئی ایم فرام PMLN اور آئی ایم فرام PTI تو
وہ جو ہے تو پولیٹیکل لابی کی وجہ سے جو ہے تو ہم پٹ جائیں. یا اب اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر اگر آپ جتنے بھی ممالک ہیں تو وہاں پر یہ نہیں کہ میں بلوچی ہوں, میں سندھی ہوں, میں خیبر پختونخوا سے ہوں, تو یہ نہیں کہ میں ریجنل وائز جو ہے تو ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں. یہاں پر اگر نیو یارک کا کوئی ہے, اگر واشنگٹن کا کوئی ہے, دے آل آر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے تو پٹھان ہوں, میں سندھی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو ہمیں بھی یہ بولنا چاہیے کہ ہم پختون ہیں, ہم اردو ہے, ہم ایک پاکستانی ہیں, ہم ایک مسلمان ہیں اور ایک پاکستانی ہیں. تو اس بنیاد سے, اسلام کی بنیاد سے ہمیں ایک ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں امن نافذ کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا امین بھائی آپ نے, اور ہماری ٹیم خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. ہوپ فلی جو ہے وہ آپ لوگ اپنا ٹرپ وہاں پر بھی انجوائے کریں گے اور سیلیبریشن بھی منائیں گے. تو ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے, ایک تو یہ کہ یہاں پر اکیلا ہوں, تو یہ ہے کہ وہ 14 اگست کی وہ تھوڑی جیلسی ختم ہو گئی کہ یار وہاں پر پاکستان میں سارے لوگ انجوائے کر رہے ہو, میں یہاں اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوں. تو یہ ہے کہ تھینک یو کہ آپ نے مجھے 14 اگست کے حوالے سے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چلیے بہت مہربانی. السلام علیکم.